अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है स्वीट होम शो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई को जब मैं देख रही थी कि क्या स्पेशल डेज चल रहे हैं तो मुझे नज़र आया कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे चल रहा है, मगर ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट डे नहीं है क्योंकि आज हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। जी हाँ, ईद से एक दिन पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं। और ये ईद कुर्बान जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। और साथ साथ कल बहुत बड़ा एक हमारा जो है मजहबी फरीज़ा अदा किया गया जो है हज। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने भी खूब दुआएं की होंगी। अल्लाह ताला हमें, पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम को, पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे और हमारे हक़ में बेहतरी वाला मामला फरमाए। हमें अच्छा मुसलमान बना दे जैसा उसने हमें पैदा किया और जैसा वो हमें देखना चाहते हैं। जी हाँ, ज़िलहज 9 ज़िलहज है आज और यह ज़िलहज के स्पेशल डे पे आज की ट्रांसमिशन भी बड़ी स्पेशल होनी चाहिए क्योंकि कल है ईद कुर्बान और आप सब हो जाने वाले हैं बहुत ज़्यादा बिजी। और अभी थोड़ी देर पहले ये जो दो लड़के ज़िशान और ये मस्तियाँ कर रहे थे, आप देख रहे थे कि इन लोगों ने भी बड़ी बातें कर रही हैं कि कोई लड़कियाँ मेहंदियाँ लगाती हैं, क्या लगाती हैं। लेकिन मेरा प्रोग्राम है मेडिकल का और मैं ना मेहंदी पे जाऊँगी ना चारे पे जाऊँगी, बल्कि मैं जाऊँगी खाने पीने पे। जी हाँ, लोग जो हैं ईद कुर्बान पे अपने पेट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और ये सोच के खाते हैं कि जैसे बस पूरी गाय हम ही को खा लेनी है। तो ऐसे मौके पर हमने कोशिश की है, अपने साथ स्टूडियो में ऐसे डॉक्टर साहब को बुलाया है जो कि हमारी रिवायत है। मंगल वाले दिन आप मेरे साथ होते हैं स्वीट होम शो में, डॉक्टर 101 होते हैं हमारे साथ और 101 के इस डॉक्टर साहब से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं और माशाल्लाह अपनी फील्ड में सब अपनी ज़ात में अंजुमन होते हैं और अच्छे से अच्छी आपको बातें और राय बताते हैं और अपनी स्पेशलिटी से शेयर कराते हैं और हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से। इसमें हम SMS भी लेते हैं और कॉल्स भी लेते हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अगर आपके कोई सवाल है। लेकिन इससे पहले ये बता दूँ, फेसबुक पे प्रोमो लगा हुआ है, आपने देखा होगा। आज की पर्सनैलिटी जो है वो यूरोलॉजिस्ट हैं। अब आप कहेंगे कि पिछले प्रोग्राम में यूरोलॉजिस्ट आ चुके हैं, आप फिर यूरोलॉजिस्ट ले आई, तो मैं भाई आपको बताती चलूँ कि ये वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईद कुर्बान के हवाले से। जी हाँ, यूरोलॉजिस्ट का जो है वो ताल्लुक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है और स्पेशली जो कल हम खाने पीने के लिए जो यरगाल मचाने वाले हैं ना अपने साथ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूरोलॉजिस्ट से थोड़ी सी जो है ना गाइडलाइन ले लें कि हमें क्या खाना है, कितना प्रोटीन अपने अंदर लेना है, कितना कंज्यूम करना है, कितना दूसरों के लिए छोड़ देना है। जी हाँ, आज के दिन के मुनासबत से जो है 9 ज़िलहज है, पूरा स्टूडियो में सन्नाटा है और पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन हम यहाँ आपके लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शोएब मिठानी साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, इसके अलावा फेलो मेंबर भी हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड कॉलेज ऑफ फैमिली फिजिशियन एंड सर्जन के। इसके अलावा यूरोपियन बोर्ड के भी मेंबर हैं और बाकायदा बल्कि आप मशहूर मारूफ हॉस्पिटल के भी से भी एसोसिएट हैं और एक सीनियर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते आपकी बड़ी खदमात भी हैं और यूरोलॉजी में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ आपके जो सर्जिकल जो ऑपरेशंस हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि आप किस तरह की सर्जरीज परफॉर्म करते हैं और हमें सर्जरी में जितनी जिद्दत है वो भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अरसे से मैं आपको चेस कर रही थी और आपकी मसरूफियात इतनी थी। असल में मेरा दिन होता है मंगल और आपका भी सर्जिकल डे होता है मंगल, तो हमारा कुछ क्लैश चल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह देखें देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैंने भी जद्दोजहद जारी रखी, आपने भी मेरा मान रखा और आज मेरे साथ आप मौजूद हैं और कितने अच्छे दिन पे आप मौजूद हैं, यानी आज आपका होना बहुत ज़रूरी है। राइट। अच्छा, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आने में मसला तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यूरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कुछ 20, 22, 25 साल, बल्कि मेरे ख्याल से थोड़ा पीछे और जाते हैं, तो हमें नहीं लगता था कि यूरोलॉजी भी कोई एक डिफरेंट फील्ड है या सेपरेट कोई फील्ड है। और अगर पुराने ग्रीक के दौर में हम जाएँ तो हम देखते थे कि लोग बीमारियों की तशखीस के लिए पेशाब की एनालिसिस से पता करते थे कि क्या बीमारियाँ हैं, है ना, कुछ ऐसा ही होता था। ये यूरोलॉजी कब वजूद में आई और आप यूरोलॉजी में कहाँ चले गए? क्यों आपने कोई और सेक्शन चूज नहीं किया, मतलब कोई और जगह पे, यानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये, मतलब लोग कहते हैं ना एक खास जहाँ हो, आपको यूरोलॉजिस्ट क्यों बने आप, क्यों पसंद आया आपको यूरोलॉजी? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें
ایک فنومینا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں رول ماڈل. جی بالکل. چونکہ میں نے اپنے انڈر گریجویٹ آغا خان سے کیا ہے، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے یہ ایک آپشن نہیں تھا پاکستان جیسی جگہ پہ کہ یورولوجی ایک الگ فیلڈ ہونی چاہیے. بالکل. اور بہت ہی کم جگہ ایسی تھیں جہاں پہ یورولوجسٹ ایز اے یورولوجسٹ رجسٹرڈ ہوتا تھا. وہ جنرل سرجن وہ سارے کام کر لیا کرتے تھے جو یورولوجی کے زمرے میں آتے ہیں. بالکل. چونکہ آغا خان میں ایک انیشیل لیول کا یورولوجی ڈپارٹمنٹ بن چکا تھا، اور 2-3 فیکلٹی ممبرز ایسے تھے جو یورولوجی پریکٹس کرتے تھے، تو ہماری وہ ہر مہینے مختلف اسپیشلٹیز میں روٹیشنز لگتی تھیں. اس میں ایکسپوجر ملا یورولوجی کا، اور لگا یہ کہ یہ اچھی فیلڈ ہے. اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا اور اس باقی دوسری فیلڈز کو بھی ایکسپیرینس کیا، تو اندازہ یہ ہوا کہ اس فیلڈ میں ویرائٹی بہت زیادہ ہے. اچھا. تو دیٹ واز لائک انیشیل تھاٹ، اور دس از ہاؤ آئی اینڈیڈ اپ چوزنگ اے سرجیکل اسپیشلٹی وچ از کالڈ یورولوجی. تو سو فار الحمدللہ آئی ایم اسٹل ویری ہیپی اینڈ انجوائنگ ایوری ڈے آف مائی ورک. اچھا ماشاء اللہ. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کریئر ہو اس کو آپ انجوائے کریں تو وہ زیادہ آپ کو آسان بھی رہتا ہے، اور ایک اس میں جدت بھی رہتی ہے. آپ کچھ نہ کچھ یونیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ اس میں ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ پھر وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس روٹین میں کیا پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا فلو آف پیشنٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یورولوجی کا معاملات جو ہیں وہ کڈنی سے شروع ہوتے ہیں. اگر ایکسکریٹری سسٹم جس کو کہا جاتا ہے کہ جی کڈنی ہے، کڈنی کے ساتھ ایک اور غدود ہوتے ہیں جس کو ہم ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، اس سے متعلق تمام بیماریاں، گردے سے متعلق تمام بیماریاں. اس کے بعد پھر مثانے کی طرف آئیں تو مثانے کی جو کینسرز ہیں، پھر مردانہ غدود جو ہوتے ہیں جس کو پروسٹیٹ گلینڈ کہا جاتا ہے، جو بڑھاپے میں جو پیشاب کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں مردوں میں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مرد حضرات میں اگر بانجھ پن یا سیکشول ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہماری اسپیشلٹیز میں آتے ہیں. تو اٹس اے ویری وائڈ فیلڈ. صحیح. تو آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو فیلڈ جتنی ساری بیماریاں آپ نے گنوائی ہیں اور یہ بڑی کامن ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائبٹک کے نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں یا یورولوجی کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ نمبر آف پیشنٹس میں اگر دیکھا جائے، جہاں تک ڈائبٹیز اور کڈنی ڈیزیز کو اگر مقابلہ کرنے کی بات ہے تو وہ تو ڈائبٹیز تو اس وقت پوری دنیا میں ایک اینڈیمک ہے. وہ تقریباً 30 سے 40% پاپولیشن دنیا کی آلریڈی ڈائگنوزڈ ہے ڈائبٹیز کے لیے. تو ڈائبٹیز تو ایک جرنل کنڈیشن ہے، ہاں سنڈروم ہے، اور وہ اس کے ساتھ تو لوگوں کو گزارا کرنا ہے. صحیح. جہاں تک گردے کے امراض کی بات ہے، وہ گردے کے امراض ایک الگ اینٹیٹی ہیں، ان کو آپ ڈائبٹیز کے ساتھ ظاہر ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا ویسے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ڈائبٹک جتنے لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں یہ امراض بھی پائے جاتے ہیں، پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. وہ ڈائبٹیز کی اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے وہ بھی گردے کے مسائل پیدا کرتا ہے، جس طرح شوگر ہے وہ پیدا کرتی ہے. پتھری کی بیماریاں جو ہیں وہ گردے کی خرابی پیدا کرتی ہیں. تو اس طرح تو بہت وائڈ رینج ہے جو گردے کے ڈیزیز کو افیکٹ گردے کی فنکشننگ کو افیکٹ کرتی ہے. بالکل. لسنرز آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، 4471 پر میسج کر سکتے ہیں. آپ اپنا 101 لکھیں، اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیں، 101 لکھیں کہ لکھیں اسپیس دیجیے اور اپنا پیغام لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے 4471 پر، یا فیس بک پر میسج چھوڑ سکتے ہیں. فیس بک پر ہم لائف موجود ہیں، ہمارا سیگمنٹ فیس بک FM 101 کراچی کے نام سے موجود ہے. اس کے علاوہ 99231963 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کوئی رائے بھی لے سکتے ہیں، معلوم بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک، آپ کا میرا ساتھ رہے گا. اور ڈاکٹر شعیب مٹھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہیں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، دیٹ از لیپروسکوپک یورولوجسٹ. جی، تو اس کو بھی ذرا ڈیفائن کیجیے کہ لیپروسکوپک یورولوجسٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، یورولوجی کی جو بیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے آپریشنز جو کڈنی کے ہوتے ہیں وہ ایک کی ہول سرجری سے کر لیتے ہیں جس کو اینڈو یورولوجی کہا جاتا ہے. اینڈو یورولوجی میں آدھے آپریشنز تو وہ ہوتے ہیں جس میں باڈی میں کوئی ایک
آدھے سینٹی میٹر کا بھی کٹ نہیں لگانا ہوتا بلکہ یورینری نیچرل پیسیج کے تھرو ہم اس کو ٹریٹ کر دیتے ہیں. جس میں کڈنی گردے کی نالی کی پتھریاں ہیں, بلیڈر کے ٹیومرز ہیں, بلیڈر کی پتھریاں ہیں, ٹیومرز بھی نکلتے ہیں جی, اور اس کے علاوہ پروسٹیٹ کے آپریشنز ہیں وہ ہم اینڈوسکوپیکلی کر دیتے ہیں جس میں کوئی کٹ نہیں لگتا. اچھا, اس کے علاوہ جو کڈنی کے اندر کوئی بہت بڑے بڑے اسٹونز ہوں جس کے لیے بہت بڑا چیرا لگایا جاتا تھا, تقریباً کوئی 1 بالش یا 1.5 بالش کے برابر جو چیرا لگتا تھا اور ساری زندگی وہ کٹ کا نشان آپ کی باڈی پہ رہتا ہے, بہت ہی اگلی لکنگ اپیرنس ہوتی ہے, وہ تمام آپریشن بھی صرف 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگا کے اور کیمرہ اندر ڈال کے اور اس سے وہ اسٹونز کلیئر کر لیے جاتے ہیں اور کمپلیٹ کلیئر کر لیے جاتے ہیں. اور اس آپریشن کے بے شمار اضافی فوائد ہیں مقابلتاً اوپن سرجری کے. تو وہ تو ایک چیز ہوگی جس کو اینڈویورولوجی کہا جاتا ہے جو کہ سرجیکل بیوٹی ہے. اب جو ایک نئی فیلڈ جو اس کے اندر ایک اسپیشلٹی آ گئی جس کو لیپروسکوپک یورولوجی کہا جاتا ہے, جس میں چند ایک ایسے آپریشن جس میں چیرا لگنا لازمی تھا, مثال کے طور پہ گردہ نکالنے کے لیے آپریشن ہو, تو وہ والے آپریشنز بھی اب ہم کیمرے کے ذریعے کرتے ہیں جس میں صرف چھوٹے 3 کٹ لگائے جاتے ہیں. جس طرح سے کیمرے کے ذریعے پتے کا آپریشن کیا جاتا ہے, اسی طرح سے گردہ نکالنے کے لیے یا گردے کے اندر اگر نالی بند ہو تو اس کو کھولنے اس کے لیے جو آپریشن کیا جاتا تھا بہت بڑا کٹ لگا کے, وہ آپریشنز بھی اب کیمرے کے ذریعے ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں لیپروسکوپک یورولوجی, تاکہ جسم پہ کٹ کم سے کم لگے, مریض کا اسپتال میں اسٹے کم سے کم ہو, مریض اپنی نارمل لائف پہ بہت جلدی ریکور ہو جائے اور اپنی نارمل ایکٹیویٹی جوائن کر لے. اچھا, اس کو کہتے ہیں لیپروسکوپک. بہت زبردست, مطلب یہ تو ہے. کتنے عرصے سے پاکستان میں ہے؟ دیکھیں, لیپروسکوپک یورولوجی تو پچھلے تقریباً 15-20 سال سے دنیا میں پریکٹس کی جا رہی تھی, لیکن البتہ پاکستان میں اس کے ابھی تک بھی اگر دیکھا جائے تو بہت گنے چنے لوگ ہیں جو لیپروسکوپک یورولوجی میں کام کرتے ہیں. تو تقریباً پاکستان میں پچھلے کوئی 4-6 سالوں سے زیادہ وقت نہیں ہوا لیپروسکوپک یورولوجی کو اسٹارٹ ہوئے. اور آپ ماشاءاللہ ان میں سے الحمدللہ جی, میں پچھلے 4 سال سے لیپروسکوپک یورولوجی کر رہا ہوں, اور میں 2015 میں جب واپس آیا ہوں باہر سے تو اس وقت سے میں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. تو دس از ون آف دا نوولٹی جو بہت کم لوگ اور بہت کم جگہوں پہ پاکستان میں بھی پریکٹس کی جاتی ہے. الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو پیشنٹ کا ٹرن اوور کیسا ملا, مطلب رزلٹ کا ٹرن اوور کیسا رہا, پازیٹیوٹی؟ جی, سب سے بڑی بیوٹی اس کی یہی ہے کہ مریض, مثال کے طور پہ اگر میں کمپیئر کروں کہ اگر کسی کی کڈنی نکالنا ہو, چاہے وہ کڈنی کا ٹیومر ہی کیوں نہ ہو, کڈنی کے اندر کینسر ہو یا کڈنی نان فنکشننگ ہو گیا ہو, ناکارہ ہو گیا, اور اس کو نکالنے کے لیے, تو اگر میں کمپیئر کروں کہ پہلے اگر میں اس کو چیرا لگا کے آپریشن کرتا تھا تو اس میں مریض کم سے کم 4 سے 5 دن تو ہاسپٹل میں ضرور ایڈمٹ رہتا تھا, اس کا کھانا پینا کم سے کم 3 سے 4 دن بند ہو جاتا تھا کیونکہ درد کی شدت اتنی ہوتی تھی, دوائیوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا تھا, پیشنٹ چلنا پھرنا دیر سے شروع کرتے تھے اور اپنے کام پہ دیر سے جاتے تھے. اب جب یہ والا لیپروسکوپک یورولوجی کے ذریعے ہم آپریشنز کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ مریض آپریشن کے اگلے دن عموماً جس دن ہم نے آپریشن کیا, اگر میں نے منگل کے دن آپریشن کیا تو مریض بدھ کے دن, اور اگر جمعرات کو آپریشن کیا تو مریض جمعے کے دن اپنے گھر جا سکتا ہے, چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. کھانا پینا مریض کا جس دن آپریشن ہوتا ہے اسی دن شام سے شروع ہو جاتا ہے. اور جی, اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ دوائیوں کا استعمال بہت کم ہوتا ہے, درد بہت کم ہوتا ہے, جسم پہ جو اتنا بڑا چیرا جو ہمیشہ ایک اگلی لکنگ اپیئرنس دیتا رہتا ہے, جو اسپیشلی خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹیبو بن جاتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا کٹ لگا ہوا ہوتا ہے ان کے جسم پہ, اس سے نجات مل جاتی ہے, اور صرف چھوٹے چھوٹے 3 سوراخ ہوتے ہیں جس سے یہ آپریشن مکمل ہو جاتا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ اس کے رزلٹ بہت انکریجنگ ہیں. پوسٹ آپریٹو بھی وہ چیرے والا جو مسئلہ ہوتا تھا اس کے بعد بھی آئے دن اس میں کچھ نہ کچھ مسائل رہتے تھے. بالکل, آپ نے اگر کبھی وزن اٹھا لیا, اس میں کوئی انفیکشن ہو گیا, اس کے اسٹچز پک گئے, کچھ نہ کچھ اس میں ہرنیا ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے تھے اوپن سرجری میں, تو وہ بھی ہرنیا کے معاملات ختم ہو گئے اس میں.
یہ بڑی پازیٹیو بات بتائی ہے آپ نے. لسنرز آپ بھی سن رہے ہوں گے یقیناً, اور اس امپورٹنٹ جو جتنا ڈسکشن ہے اس سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے. جی ہاں, فیس بک پر میرے ساتھ مزمل وندر صاحب لیا سٹی سے ہیں, آپ ہمیں سن رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں 4471 پر میسج کر کے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کڈنی کا جو اسٹون آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ لوگ اس کو ریموو کر دیتے ہیں ود ون, کتنی دیر کا یہ پروسیجر ہوتا ہے؟ پروسیجر تو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, لیکن کی ہول سرجری جس سے سمجھ لیں کہ جی صرف 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگتا ہے اور اس سے بڑے سے بڑا اسٹون کڈنی کے اندر موجود ہو وہ نکال دیا جاتا ہے. بالکل. تو یہ مطلب 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ اور پیشنٹ کو آپ کیا جنرل انستھیزیا دیتے ہیں یا لوکل؟ جی, یہ چونکہ یہ میجر آپریشنز میں سے ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو عام زبان میں یا مریض کو سمجھانے کے لیے ہم PCNL کہتے ہیں, پرکوٹینیوس نیفرولیتھوٹمی. تو اس میں ظاہر ہے جنرل انستھیزیا دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس آپریشن کی بھی خوبی یہ ہے کہ جسم پہ کٹ صرف 1 سینٹی میٹر کا لگتا ہے, وہ بھی پیچھے کی طرف کمر کے طرف لگتا ہے کٹ, اور آپ جب اس اسٹون کو نکال کے اور ایک اسٹچ کے ساتھ مریض کو آپریشن کے نیکسٹ ڈے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کیا یہ وزن اٹھانے والی جو ہوتی ہیں یہ سب کیئرنگ میں ہوتی؟ جی, مریض اگر چاہے کہ 1 سے 2 دن اپنے گھر میں ریسٹ کرنا چاہے تو بے شک کر لے, ادروائز اور اچھی بات بھی یہی ہے کہ کرنا چاہیے. ہاں بالکل. اور اس کے بعد پھر 2-4 دن کے بعد وہ اپنے نارمل روٹین جو بھی کام وہ کرتا ہے وہ اپنے کام سے جوائن, خواتین گھر کے کام اگر کرتی ہیں تو وہ کام شروع کر سکتی ہیں, مرد حضرات اگر آفس ورکر ہیں تو وہ اپنے نارمل روٹین کام شروع کر سکتے ہیں. چلے بھائی, یہاں تو آپ نے چھٹی کر دی خواتین کی, یعنی کہ آرام ملنے والا کوئی سین نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی سرجری ہوئی ہے تو بھئی اب گھر والے جو ہیں وہ فوراً دوسرے دن کام پہ لگا دیں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات نہیں بتائی ہمیں کوئی. یقیناً خواتین کو شکایت ہو سکتی ہے. بہرحال ہماری خواتین بہت بہادر ہیں, اور وہ جس طرح گھر سنبھالتی ہیں, بچے سنبھالتی ہیں اور پورا نظام سنبھالتی ہیں, تو وہ بڑی بریلینٹ ہیں. وہ اس سب ہوتے ہوئے معاملات کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہیں, بہت بہادر ہوتی ہیں. تو ایک مذاق کی بات تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کس اسٹیج پہ جا کے سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے؟ مطلب آپ نے کوئی کڈنی اسٹون کا کوئی سائز آپ سب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سائز کے بعد آپ کنڈیشنلی کہتے ہیں کہ اب یہ آپریشن ہونا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ بات ضرور آپ کا آڈینس کو پتہ لگنی چاہیے کہ جب بھی اس بات کا پتہ لگے کہ جی کڈنی اسٹون کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ کوئی گھر کے قریب کوئی فیملی ڈاکٹر بتا دے, کوئی الٹرا ساؤنڈ میں کوئی بات پتہ لگے, تو یورولوجسٹ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. اب اس بات کا فیصلہ کرنا کہ جی کب آپریشن کی ضرورت ہے یا کب شعاعیں لگا کے کڈنی اسٹون کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے صرف دوائیوں کی ضرورت ہے, یہ فیصلہ کرنا یورولوجسٹ کا کام ہے, اور ہر پیشنٹ مختلف ہوتا ہے. تو ایک کلیئر کٹ بات یہ بتا دینا کہ جی اب فلاں وقت پہ آپریشن لازمی یا فلاں وقت پہ دوائیاں لازمی, یہ تو ذرا مشکل سا کام ہے جرنلائز کرنا. لیکن ایک گولڈن رول جس طرح ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے کہ جی اگر 1 سینٹی میٹر تک کا اسٹون ہے یا 1.5 سینٹی میٹر تک کا اسٹون ہے تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی کسی بھی آپریشن کی ضرورت نہ پڑے, اور صرف شعاعیں لگا کے, جس کو لیتھوٹرپسی کہا جاتا ہے, لوگ اسے شعاؤں سے علاج کہتے ہیں, وہ کر کے اسٹون کو فارغ کر دیا جائے. اگر تو اسٹون 1-1.5 سینٹی میٹر کو کراس کر گیا اور بڑی سائز کا ہے تو اس میں آپریشن کی عام طور سے ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر پتھری جو ہے وہ گردے سے نکل کے گردے کی نالی جس کو یوریٹر کہا جاتا ہے اگر اس میں آ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ شدت کی تکلیف دیتا ہے, اور اس صورت میں پھر انتظار کرنا مناسب نہیں ہوتا. اگر گردے کی نالی میں پتھری آ گئی ہے تو بہت کم معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دوائیوں سے ٹریٹ ہو سکیں, ادروائز ان کو بغیر کسی چیرے کے, بغیر کسی کٹ کے, لیزر کے ذریعے آپریشن کر کے 1 دن میں مریض کو فارغ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتھری کہاں ہے, کتنی بڑی ہے, کون سی اس کی اپیئرنس ہے, اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. پتھری کی تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور لیکن ہمیں یہ بھی بتائیے کہ پتھری ہوتی کیوں ہے؟ جی دیکھیں, گردے کی پتھری پاکستان میں بہت کامن ہے, اور ایک رف آئیڈیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کم و بیش 2 سے 3 کروڑ افراد ہیں جن کو گردے کی پتھری موجود ہے. ہوتی کیوں ہے, اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تو ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک موروثی عمل ہے پتھری کا, جو موروثی مرض کے طور پہ والدین میں اگر ہو یا بھائی بہنوں میں ہو تو فیملی میں وہ
دوسرے افراد کو بھی جا سکتی ہے. صحیح. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے. تو مریض آ کے کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس سے کیسے چھٹکارا پائیں, تو میں مذاق میں مریضوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین کو یا بھائی بہنوں میں کسی کو پتھری ہے تو ایک اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے والدین بدل لیں, جو کہ ناممکن ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر والدین میں پتھری ہے تو اس چیز کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہے کہ آپ کو پتھری ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے یہاں کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ خاصے تشویشناک ہیں. جس طرح سے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض احتیاط نہیں کرتے, اسی طرح پتھری کے مریض بھی کھانے پینے کے معاملات میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ اہم چیز وہ یہ کہ ہم ایز اے نیشن ہم بہت زیادہ گوشت خور ہیں, اور ہمارے یہاں مزید ہونے والے ہیں کل اور ہونے والے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کھانوں میں مسالے اور اسپیشلی نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر بازار کے بنے ہوئے کھانے ہوں, گھر سے باہر کے جو پکے ہوئے کھانے ہوتے ہیں, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گھر میں کھائے جانے والا ٹیبل سالٹ جس کو کہتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے, بلکہ اس کی جگہ بہت زیادہ اس کو کھانے کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ٹیسٹ انہینسر کے طور پہ کئی اور قسم کے نمکیات استعمال کرتے ہیں, جس سے پتھری بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہی ہم نے دیکھا ہے کہ باہر کا کھانا کھانے والوں میں جلدی ہی اس چیز کا ہمیں رزلٹ. اور خواتین میں ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ پانی کے استعمال پانی بہت کم استعمال کرتی ہیں خواتین, اور اس وجہ سے پتھری بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. لسنرز تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت ڈرائی ہو رہا ہے. ابھی ہم آتے ہیں بہت اس پروگرام کو رنگین بنانے کے لیے, لیکن اس سے پہلے ایک سانگ میں پلے کرتی ہوں علی ظفر کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد ٹائم چیک ہوگا, ٹائم چیک کے بعد میں واپس آتی ہوں, باتیں ہوں گی ڈاکٹر شعیب بسانی صاحب سے, اور ہم باتیں کریں گے یورولوجی پہ, آپ کی کڈنی پہ, اور آپ کے کھانے پینے پہ جو آپ کل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں گردے مثانے اور پتھری کی اور کھانے پینے کی, اور باتیں چل رہی تھیں کہ ہمارا کھانا پینا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پتھری جو گردوں میں بنتی ہے اس کا رجحان زیادہ ملتا چلا جا رہا ہے. اور کل ہے عید قرباں, اور مجھے پتا ہے سبھی نے کچھ نہ کچھ بہت زبردست قسم کا کھانا پینا کرنا ہے, تو کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے, اور عید پر اپنے جو کہتے ہیں نا منہ پہ زپ کس طرح لگانی ہے, وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے, کل ہے عید قرباں اور آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں پروٹین بہت زیادہ. جی بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے جب ڈیزائن کی تھی تو اس میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی, اور یہ سال میں جو رکھا گیا ہے عید قرباں اس کے بڑے دور اثر نتائج ہیں اور اس کے بہت اثرات ہیں. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ جی جو غریب غربا حضرات جو پورا سال گوشت وغیرہ یا اچھی خوراک استعمال نہیں کر پاتے ہیں, وہ ان کو سال میں ایک وقت ایسا ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. ہم نے پورا سال تو گوشت کھاتے ہی کھاتے ہیں, جو کہ نیچرل وے نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری خوراکیں دی ہیں, جس میں دال ہیں, سبزیاں ہیں, اور کئی ایک چیزیں ہیں جو ہم سب پورا سال استعمال کر سکتے ہیں. ہم پورا سال بھی گوشت استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ پھر جب عید قرباں آتی ہے تو وہ تو پھر ہمارا رائٹ بن جاتا ہے کہ جی ہم درمیان میں سے چاول اور روٹی نکال دیں اور پہلے نوالے سے آخری نوالے تک صرف اور صرف گوشت ہی شامل ہو. صحیح. بالکل بالکل. تو ظاہر ہے جب ہم نیچرل طریقے کو چھوڑ کے اور غیر فطری طریقے کی طرف جائیں گے تو اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہمیں فیس کرنے پڑیں گے, اپنی صحت میں بھی اور اپنی آؤٹ لک میں بھی. تو جب ہم گوشت کا استعمال بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو یہ مسائل سامنے آتے ہیں. تو جہاں تک پتھری کے مرض کی بات ہے کہ اس میں کھانے پینے سے کیا تعلق ہے, تو چونکہ ہمارے یہاں پانی لوگ ایک تو صاف ستھرا پانی استعمال بہت کم لوگوں کو میسر ہے, اور پھر اس کا اور پانی کی مقدار پوری پی لینا, یہ بھی ہمارے یہاں اتنا پابندی سے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا. تو نتیجہ یہی آتا ہے کہ جی جسم میں نمکیات کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر گردے میں پتھری کا سبب بنتی ہے. تو ضرور کھائیں گوشت, لیکن احتیاط کے ساتھ.
عام دنوں میں اگر آپ مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم گوشت بالکل چھوڑ دیں، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اپنے اوپر حرام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہفتے میں ایک آدھ دن بے شک آپ گوشت کا استعمال کریں، سالن میں یا رائس کے ساتھ 2-3 بوٹیاں ضرور بے شک استعمال کر لیں، لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، ضرورت سے بہت زیادہ ہے. بالکل. ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی نے کھا لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے. بالکل. حالانکہ قربانی کا دیکھا جائے تو ایک بڑا زبردست سیٹ اپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کس طرح ڈویژن کرنی ہے ان کی. بالکل. اس ڈویژن پہ اگر ہم چلیں ایکچوئل ڈویژن پہ تو ہمارے فریج نہ بھرے جائیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. ماشاء اللہ سے ہم کھانے پینے والے لوگ ہیں اور ہم سارا سال کھاتے ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم پورا یہ چیزیں رکھ کے اور اپنی صحت کو خراب کریں. یقین جانیں ڈاکٹر کے پاس جو رش لگتا ہے عید قربا کے بعد، اور عید قربا کے دنوں میں جو ایمرجنسیز آتی ہیں، تو اسے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل جو ہے نا حواس باختہ ہو جاتے ہیں گوشت دیکھ کے، جبکہ سارا سال بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات ہے. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، یہ جو باربیکیو کی پارٹیز ہوتی ہیں، دیکھیں اگر آپ عید قربان کے حوالے سے پوچھیں تو اس کو منع تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی سال کا ایک ایونٹ ہے اور سال کا ایک تہوار ہے جس میں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور یقیناً کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کسی چیز کو بالکل زیرو نہیں کر سکتے ہیں. باربیکیو پارٹیز بے شک آپ کریں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ پورا سال پھر آپ گوشت خور نہ رہیں. باقی سال میں اپنی خوراک جو میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نان اینیمل پروٹین والا کمپوننٹ رکھیں، جس میں کہ سبزیاں ہیں، دالیں ہیں اور چاول کا استعمال ہے، یہ ساری چیزیں، گندم کا استعمال ہے. ان چیزوں کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن ہاں جہاں تک باربیکیو پارٹیز کی بات ہے، بے شک وہ باربیکیو پارٹیز کریں، لیکن ایک تو اپنے پیٹ کو اپنا سمجھ کے کھائیں، کیونکہ آخر میں بھگتنا آپ نہیں ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ عید قربان کے بعد جو ہے گیسٹرو اور ڈینٹسٹ، یہ دو ایسی سب اسپیشلٹیز ہیں کہ جس کے پاس بہت رش بڑھ جاتا ہے. دانتوں کا درد بڑھ جاتا ہے کیونکہ بوٹیاں پھنس جاتی ہیں، اور معدے کے ڈاکٹر کے پاس رش بڑھ جاتا ہے کیونکہ کھا کے انہوں نے معدے کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ وہ ایک احتیاط کے ساتھ بے شک آپ چیزوں کو اعتدال، ہر چیز میں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے. شاید ہمیں اسی لیے بار بار تاکید کی گئی کہ اگر خرچ ہے تو میانہ روی کریں، کھانا ہے تو اعتدال سے کھائیں. دو حصے کہتے ہیں نا، ایک حصہ ہوا کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ کھانا ہوتا ہے. لیکن وہ ان چیزوں کو کوئی نہیں، جب کھانا سامنے آتے ہیں پھر ہم سب بھول جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو بتائیے کہ جو ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں. ہاں دیکھیں کولڈ ڈرنکس کا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ کولڈ ڈرنک ایک نیچرل ڈرنک نہیں ہے، ایک قدرتی مشروب نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل مشروب ہے، جہاں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ سالٹس ایڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ شوگر کا استعمال ہوتا ہے. بالکل. یہ جو کوکا قسم کی جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ سالٹس کا استعمال شوگرز کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ بذات خود ایک الگ بیماری کے سبب بن جاتی ہے. تو استعمال وقتی طور پہ، ٹیسٹ کے طور پہ، اور اس کو ایک ذائقہ بڑھانے کے لیے بے شک استعمال کریں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں. وقتی طور پہ ہفتے 15 دن میں ایک دفعہ اگر آپ کولڈ ڈرنکس استعمال کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں. دعوتوں میں آپ استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ اس کو مستقل عادت بناتے ہیں، اسپیشلی جو دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ٹین ایج گروپ، اور جو ارلی جاب والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے اپنے سارے کھانے جو ہیں وہ اپنی کمپیوٹر والی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی کھانے ہوتے ہیں. تو اور اس میں کولڈ ڈرنک جو ہے ان کے لازمی جز بنتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان میں چھوٹی باریک پتھریاں بننے کے تناسب بہت بڑھ گیا، اور الٹیمیٹلی وہی چھوٹی باریک پتھریاں جو ہوتی ہیں وہ بڑھ کے بڑی پتھریاں بنانے کا سبب بنتی ہیں. تو کولڈ ڈرنک جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اوائڈ کی جائے. اگر استعمال کرنا ضروری بھی ہے تو بہت لمیٹڈ اماؤنٹ میں اور بہت ہی اوکیجنل استعمال کی جائے. صحیح. اچھی بات تو یہ ہے کہ پانی سے بہتر کوئی مشروب نہیں ہے. پانی سے بہتر کوئی مشروب نہیں ہے، اور پانی کا استعمال کم سے کم 3 لیٹر ڈیلی ہر شخص کو پینا چاہیے. اس کے علاوہ جو حضرات اپنا کام اس طرح ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں جو گھر سے باہر یا دھوپ میں ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، کہیں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں یا
ٹھیلے لگاتے ہیں یا مزدور حضرات جو بڑا محنتی کام کرتے ہیں صبح سے شام تک، ان کو اضافی طور پہ 3 سے 4 گلاس ایکسٹرا پینے چاہیے، 4 لیٹر تک پانی پینا چاہیے. ایک نارمل آدمی کو جو گھر میں بیٹھتا ہے اور یا آفس میں بیٹھ کے کام کرتا ہے تو کم سے کم 3 لیٹر پانی اس کو عادت میں شامل رکھنا چاہیے. 3 لیٹر تو ڈاکٹر صاحب ہماری خواتین تو بالکل نہیں پیتی. جی بالکل، یہ تقریباً 12 گلاس بنتے ہیں. 12 گلاس جو نارمل سائز کے ہوتے ہیں وہ لازمی پینے چاہیے دن اور رات میں ملا کے. اور ہم خواتین تو اچھا سر ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے یہاں واش روم سیٹ اپس اتنا اچھا نہیں ہے. اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو بس اسٹینڈ ہو یا کوئی مالز ہیں ان میں اچھے، اب تو ماشاءاللہ یہاں پہ بھی مالز میں اچھا سیٹ اپ مل جاتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ملتا. اب ہماری ورکنگ لیڈی جو روٹ پر ہوتی ہیں یا ایسے فیلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ پھر اوائڈ کرتی ہیں پانی پینا. اسی طرح لانگ سٹنگ کہیں ایسی جگہ ہے آپ کے آفس کا واش روم اچھا نہیں ہے، ایز اے گیدرنگ بہت زیادہ کلوز ہے، کمبائن ہے، تو ہم اوائڈ کرتے ہیں. ایک قدرتی سی بات ہے، اس چکر میں بھی ہم پانی بہت کم پیتے ہیں اور پھر مسائل کا شکار ہو. بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا اور صحیح بات آپ نے بالکل بتائی. اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بھی ینگسٹرز جو فیمیل ہیں وہ کافی اوائڈ کرتی ہیں پانی پینا کیونکہ وہ واش روم یوز نہیں کرنا چاہتی اور اس وجہ سے اچھا اس ایک اور اسٹیج یہ آتا ہے کہ جب ان کو واش روم جانے کی حاجت بھی محسوس ہوتی ہے تو وہ اوائڈ کرتی ہیں جانا اور کافی دیر تک وہ یورین ہولڈ کر کے رکھتی ہیں، پیشاب ہولڈ کر کے رکھتی ہیں اور اس سے ان کے مثانے کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارے پاس آئے دن ایسی خواتین آتی ہیں جن کو پیشاب میں یا تو انفیکشن ہوتا ہے یا یورین پاس کرنے میں پرابلم ہوتا ہے اور اگر ان سے ہسٹری پوچھی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ جی پچھلے چند سالوں میں اسکول کالجز یا جابس والی جگہوں پہ تھیں جہاں واش روم مناسب نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی دیر تک یورین ہولڈ کرتی تھیں، ان کو مثانے کے یہ مسائل سامنے آنے لگتے ہیں. اچھا ٹاپک تو مجھے لے جانا تھا پروسٹیٹ کی طرف، لیکن یہاں چونکہ کوشچنس میرے پاس آئے ہیں. ایک تو مجھے بتائیے کہ نعمان پوچھ رہے ہیں کہ بیڈ ویٹنگ کے لیے ہمیں بتائیے کہ ہمارے بچے 12 سال کی عمر میں بھی بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں یعنی بستر میں پیشاب کرتے ہیں، ان کا نکل جاتا ہے رات میں سونے میں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے توجہ طلب ہے. اگر یہ بچے دن میں بھی ان کو پیشاب کا پرابلم ہے اور رات میں بھی ان کو پیشاب خطا ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ بیماری ہے. جس سوال کا آپ نے ذکر کیا، جس نقطے کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے چونکہ انفارمیشن بہت کم ملی ہے اس سوال میں، اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ناکٹرنل اینیوریسز، یعنی صرف رات میں سونے کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے اور پیشاب نکل جاتا ہے. اور یہ اگر یہ 4 5 6 سال تک کی عمر تک اگر یہ معاملات کنٹرول میں نہیں آتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، جیسا اس سوال میں بتایا گیا کہ یہ 12 سال کی عمر میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بذات خود ایک الگ بیماری ہے اور اس کا نام ہے پرائمری ناکٹرنل اینیوریسز. اور اس کا بہت ہی بہتر علاج ممکن ہے. اس کے لیے پراپر یورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے اور یورولوجی کی ایک سب اسپیشلٹی ہے جس کو کہتے ہیں پیڈیاٹرک یورولوجسٹ، یعنی بچوں کے یورولوجسٹ، ان کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور یہ مرض پوری طرح ٹریٹیبل ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک دفعہ پیڈیاٹرک یورولوجسٹ کا دیکھنا لازمی ہوتا ہے. صحیح، بالکل یہ ضروری ہے کہ آپ اگر بچوں کے یورولوجسٹ کے پاس انہیں لے جائیں تو زیادہ مناسب. اچھا یہ چیز ہمیں بڑوں میں بھی، یہ سوال میں آپ سے کنیکٹ کرتی ہوں اسی سے کہ ہماری اکثر خواتین کو ایک ایج میں آنے کے بعد یہ شکایت ہوتی ہے کہ کھانسی آنے سے یا کوئی بھی گہری سانس لینے سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یورین لیک ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جس ایج کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ تقریباً 40s کی یا 45 50s کی، ہاں مینوپازل ایج کے بعد یہ مسائل آنا شروع ہوتے ہیں. اس کی کئی ایک ریزنس ہے. ایک تو ایجنگ ریلیٹڈ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں باڈی میں، جو ہارمونل ختم ہونے کی وجہ سے جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مثانے میں ایک کنٹرول کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جن خواتین کی ملٹیپل پریگننسیز رہی ہوتی ہیں، اور ملٹیپل پریگننسیز سے مراد یہ کہ جن کے یہاں 4 بچے 6 بچے، ایون ہمارے یہاں تو کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جس میں 8 10 بچے بھی ہوتے ہیں. ملٹیپل پریگننسیز ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا جو لیبر ٹائم ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ہاں جی پرولونگ لیبر جن کو رہا ہوتا ہے
زچگی والے معاملات، تو اس میں مثانے کے آس پاس کے ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لوز ہو جاتے ہیں، صحیح. اور ان میں یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ جی وقت ایک سرٹن ایج کے بعد، تقریباً 45-50 کی ایج کے بعد یا 55 کی ایج کے بعد ان کو کھانسی یا زور سے کہکا لگانے پہ یا سیڑھیاں چڑھنے پہ پیشاب خطا ہو جاتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے بھی جو پہلا اسٹیپ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا، وہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں کوئی انفیکشن کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے، تو اس کو ٹریٹ کر لیا جائے. دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویلسلوا یا کیگل ایکسرسائزز کہتے ہیں اس کو، کہ پیشاب روکنے کی کوشش کی جائے اور ساتھ ہی پیٹ کے اندر پریشر بڑھا لیا جائے. وہ سمجھانا اس وقت تو ذرا دشوار ہوگا یہ، تاکہ کیگل ایکسرسائزز کے تھرو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر وہ اس سے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تو پھر جو ایک اور ڈاکٹرز کی کیٹیگری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فیمیل کا، وہ جس کو کہتے ہیں یورو گائنیکالوجسٹ. تو یورو گائنیکالوجسٹ کو دکھا کے اور اوپینین لیا جائے. بعض اوقات جب یہ کافی شدت کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پھر اس کے لیے آپریشنز بھی اویلیبل ہیں جس کے ذریعے یہ چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں. اچھا، فسٹولا بھی ڈاکٹر صاحب، یہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ایک جو بات نکلی تھی، تو یہ فسٹولا بھی جب ہی ڈیولپ ہوتا ہے نا جن کے لانگ لیبرز ہوں یا سرجری میں کوئی جو ہے چوٹ لگی ہو؟ جی بالکل. انفارچونیٹلی یہ جو فسٹولا والا معاملہ ہے جس کو وجائنو وزائکل فسٹولا کہا جاتا ہے، کہ جس میں بچے دانی اور مثانہ دونوں کے راستے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ان میں ایک راستہ بن جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فسٹولا، اور اس سے پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں یقیناً کسی نہ کسی سٹیج پہ آپریشن کی نوبت آتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پرولونگ لیبر ہے. زچگی کے معاملات اگر بہت دیر تک چلیں تو پھر اس میں فسٹولا بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو گاؤں دیہات یا کچی آبادیوں میں جو لوگ گھر پہ ڈیلیوریز کراتے ہیں اور بہت دیر تک لیبر کنٹینیو ہوتا رہتا ہے، اس کی وہ وجہ بنتا ہے فسٹولا بننے کی. اچھا، تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ بڑی سرجری ہوتی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی اگر فسٹولا کا سائز بہت چھوٹا ہے تو پھر تو معمولی سے ٹریٹمنٹ کے بعد یا کیتھیڈرائزیشن کے بعد وہ ہیلنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر فسٹولا کا سائز زیادہ بڑا ہو چکا ہو تو پھر یقیناً اس میں سرجریز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. صحیح، بالکل. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا کہ فسٹولاز میں کس طرح جو ہے آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، کن اسٹیجز میں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ایک تو پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ ہوتی ہے، ایک پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر کینسر سٹیج پر بھی جاتا ہے. تو ہم اس کو کس سٹیج پر دیکھتے ہیں، یعنی کس ایج فیکٹر کے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیوں؟ کیا ایسی نیگلیجنس ہوتی ہے کہ وہ کینسر تک چلا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں نیگلیجنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پروسٹیٹ کا بڑھ جانا تو ایوری سنگل مین جس کی ایج 50-55 کے قریب پہنچتی ہے تو پروسٹیٹ انلارجڈ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پیشاب کی ہلکی یا زیادہ تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سے لکیلی پاکستان یا یہ جو ہمارا ایشین کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں، اس میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. تقریباً 2 سے 3% لوگوں کو کینسر کے پروسٹیٹ ہوتے ہیں. ادروائز جو عمومی بڑھ جانا جس کو ہم بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو کینسر کا پروسٹیٹ کے اندر کینسر کا آ جانا کسی لاپرواہی کی نتیجہ نہیں ہوتا. یہ ایک جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے، عمر کے ساتھ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بہت آسان سے ٹیسٹ موجود ہیں. بلڈ کے کچھ ٹیسٹ موجود ہیں، لیکن وہ یورولوجسٹ کو دکھانے کے بعد ہی کیے جانے چاہیے کہ آیا اس میں کوئی کینسر کا ایلیمنٹ ہے یا یہ عمومی بڑھ جانا ہے. اچھا
ڈاکٹر صاحب یہاں میرے پاس تھوڑے سے سوال ہیں, یہاں میں پروسٹیٹ کا سیکشن روک کے کچھ سوال لے لوں کیونکہ یہ سوال میرے پاس آئے ہیں فیس بک سے. ایز اے یورولوجسٹ یو ول آفن ہیو ٹو ڈیلیور ڈسکریجنگ نیوز ٹو پیشنٹس اینڈ دیئر فیملیز. ہاؤ ڈو یو ہینڈل دا سچ ہارڈ سچویشن؟ Well, it's not only urologist. In every subspecialty of medicine and surgery, you time and again you encounter as these kind of situations, and obviously, I mean that's a part of your training, that's a part of your profession, and you have to come up with you have to handle the situation. اگر آپ کے سوال کا نقطہ نظر اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ کسی کو کینسر کی نیوز دینی ہے تو اس کے بھی اپنے طریقے ہوتے ہیں کہ جی مریض کو یا اس کے اٹینڈنٹ کو بٹھا کے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات سمجھائی جاتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جی کیا اسٹیج اور کیا اس کے تدارک موجود ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی نیوز دینی ہوتی ہے کہ مریض آئی سی یو میں داخل ہے اور اس کے معاملات اچھے نہیں جا رہے ہیں اور اس کے لیے ریکوری کے چانسز کم ہیں, جو کہ ہم میری فیلڈ میں الحمدللہ کہ اس چیز کی معاملات بہت کم آتے ہیں, لیکن بہرحال جب دینی ہوتی ہے وہ نیوز دینی ہوتی ہے تو دیر آر ویز آؤٹ آف اٹ, اینڈ دس از کالڈ دا کاؤنسلنگ. آپ کا مریض کے اٹینڈنٹ کا ڈاکٹر کے اوپر کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے ایسی سچویشن میں. صحیح, بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسما نبیل صاحبہ, آپ کو یقیناً اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو گیا. سیکنڈ کوشچن ہے سمرا جاوید کا. واٹ انفارمیشن وڈ یو پرووائڈ پیشنٹ ہو ایکسپیرینس کرونک یورینری ٹریک انفیکشنز UTI؟ جی, یہ کسی خاتون نے سوال کیا ہے اور میں پریزیوم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے سوال کیا ہے. تو اگر ریکرنٹ یعنی بار بار ہونے والا یورینری ٹریک انفیکشن ہے تو اس میں ایک چیز تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جی وہ خاتون جو ہیں وہ ان کی ایج کیا ہے. اگر وہ ینگ ایج گروپ ہے لائک 35-40 تک کی ایج ہے ان کی, تو اس میں کچھ اور معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اس میں پرسنل ہائیجین اور کچھ ایکٹیویٹیز سے متعلق کچھ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. البتہ اگر یہ بار بار ریکرنٹ ٹریک انفیکشن اگر اولڈ ایج خواتین میں یعنی 50-55 سال 60 سال کی عمر کی خواتین میں اگر ہو رہا ہے تو اس میں پھر یہ ضرورت پڑتی ہے کہ پانی کا استعمال پورا کیا جائے, کیونکہ پانی کم پینا جو ہے وہ ریکرنٹ انفیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات بعض خواتین میں یہ ضرور نوبت آ جاتی ہے کہ جس میں ہمیں کچھ ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے اینٹی بایوٹکس دینی پڑتی ہیں اور لو ڈوز میں دینی پڑتی ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. اگر اسپیسیفکلی اگر وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ she will have to see a urologist, me or any good urologist that she knows about, and she can do the 1:1 consultation. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور کوشچن ہے مدحت علی کا. ڈو ہارمونس پلے a part in urologic function? Certainly, hormones play a part in from politics to drama, in everything hormones play a very vital role. دنیا میں بہت سارے کام جو ہے نا, دنیا میں بہت ساری ریولیوشنز جو ہے نا وہ ہارمون کی وجہ سے ہی آتی ہے. کیونکہ اگر ہارمونز ختم کر دیے جائیں تو بہت سارے فتنے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کو میں مختصراً تو یہی جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پروسٹیٹ گلینڈ جس میں ہم بات کر رہے تھے, اس پہ ایک بہت اچھا سوال بھی آیا ہے. از اینی کنیکشن پروسٹیٹ گلینڈ ود یورو بلیڈر؟ Come again, please. Is there any connection prostate with urobladder? With urinary bladder? Urobladder, short form. ہاں, دیکھیں پروسٹیٹ کینسر کا یورینری بلیڈر سے مطلب میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے کہ یورینری بلیڈر کی یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں ہماری, تو اس کا کوئی پروسٹیٹ ہو جانے سے بھی کوئی کنیکشن ہوتا ہے؟ پروسٹیٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے اور لوگ عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ مثانہ کمزور, یورینری بلیڈر کو اردو میں مثانہ کہا جاتا ہے, کہ جی یہ بلیڈر کی کسی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں,
اگر پروسٹیٹ کا انلارجمنٹ اگر چھوڑ دیا جائے سال ہا سال کے لیے تو اس سے مثانے یقیناً ڈیمیج ہوتے ہیں, ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اس طرح تو ٹھیک ہے کہ ہاں اس کا آپس میں تعلق ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی پروسٹیٹ بڑھ گئے اس لیے میرا مثانہ اسی وقت کمزوری ہو گئی ہے, ایسا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر پروسٹیٹ کا علاج کر لیا جائے تو مثانے والے مسئلے رہتے ہی نہیں ہیں. بالکل. اچھا ایک اور سوال بھی ہے مسٹر حنیف کا ہی, واٹ آر سمٹمس آف کینسر ان پروسٹیٹ, یعنی پروسٹیٹ کینسر کے سائن اینڈ سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں ہمارے یہاں وہ ایک بہت زیادہ خوف ہے نا کہ پروسٹیٹ بڑھ گیا, اب اس میں ہر صورت کینسر ہے. جی دیکھیں میں پھر سے یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ جب پروسٹیٹ انلارج ہوتا ہے تو اس میں پاکستان جیسے ملک میں کینسر ہونے کے چانسز نسبتاً بہت کم ہیں. تو پہلے تو یہ بات ذہن سے نکال لی جائے کہ ہر بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کو کینسر نہ سمجھ لیا جائے. عام طور سے بڑھنے والا پروسٹیٹ اس کی ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے دوائیوں سے, یا پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہر بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کو کینسر نہ سمجھا جائے. اگر خدا نہ خاصہ کسی کو کینسر ہوتا ہے تو کینسر کی بذات خود کوئی علامت نہیں ہوتی کہ پروسٹیٹ کہ یہ علامت ہے تو یہ کینسر ہے. کینسر صرف علامت اس وقت دیتا ہے جب وہ پروسٹیٹ سے باہر نکل کے اور ہڈیوں میں یا قریبی اعضاء میں چلا جائے اور اس سے جسمانی کمزوریاں شروع ہو جائیں, وہ تو کینسر کی علامت ہو سکتی ہیں. لیکن بذات خود کینسر اگر پروسٹیٹ کے اندر ہی موجود ہے تو وہ کوئی واضح الگ علامت نہیں دیتا, اس کو ٹیسٹ اور معائنے کے ذریعے ہی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ الٹراساؤنڈ غدود کے بڑھ جانے, پروسٹیٹ کے بڑھ جانے کا عمومی ٹیسٹ تو الٹراساؤنڈ ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ کا سائز کتنا ہے. پروسٹیٹ کی جو 3 ایریاز ہوتے ہیں جسے ہم ٹرائی لوبولر انلارجمنٹ کہتے ہیں کہ وہ کتنا بڑے ہوئے ہیں, میڈیل لوب زیادہ بڑا ہے یا لیٹرل لوب بڑے ہیں, وہ تو الٹراساؤنڈ بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن اگر کینسر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے لیے ایک بہت آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے PSA, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن. تو وہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ کروا لیا جائے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر PSA بڑھ گیا ہے تو کینسر کے علاوہ بھی چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جس میں PSA بڑھ جاتا ہے. تو پہلے تو یہ یورولوجسٹ کو دکھا کے یہ چیزیں طے کرنا ضروری ہوتی ہیں کہ آیا اس آدمی کا PSA کرانے کی ضرورت ہے یا کچھ عرصے ٹھہر کے کرایا جائے. تو صرف ٹیسٹ کروانا ڈائگنوسس نہیں ہے, اس ٹیسٹ کو کس نوعیت میں کروایا گیا یہ بہت ضروری ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انفیکشن کی موجودگی میں یا کسی اور معاملات کی موجودگی میں اگر پروسٹیٹ کا PSA کروا بھی لیا جائے اور اگر وہ بڑھا ہوا آ گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ہو گیا. لیکن اگر سوال کا جواب اگر دیکھا جائے تو وہ PSA ایک ٹیسٹ ہے جس سے پروسٹیٹ کینسر کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر فردر آپ بلڈ ٹیسٹ اور ڈفرینٹ اور چیزیں دیکھ کے آپ بتاتے ہوں گے. جی بالکل. میرا خیال ہے جتنا پروسٹیٹ پہ بات ہو سکتی تھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے لسنرز کو, اور میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑے سے فیس بک کے میسیجز ہیں میں شامل کر لوں. کراچی کنگ ایاز خان فرام میٹرو ویل پروگرام سن رہے ہیں, بہت شکریہ. السلام علیکم ٹو آل لسنرز. وعلیکم السلام. اس کے علاوہ 2 اور میسیجز ہیں مگر وہ مجھے نام تھوڑا پڑھنے میں نہیں آ رہے, میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو چیک کر کے پھر اپنے موبائل سے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا پروگرام میں مجھے لگتا ہے سب اپنے جانوروں کے ساتھ بہت بزی ہیں, اس لیے جو ہے 447 پر مجھے کوئی سوال نہیں ملا, ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں, اتنا سارا ٹائم نکال کے آتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں, جس کے لیے FM 101 کی ٹیم کی جانب سے میں بے حد مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب یہاں ہم تھوڑا سا بلیڈر ٹیومر اور بلیڈر کینسر پر بھی بات کرنی ہے مجھے, وہ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. کینسر پہ کیا روشنی ڈالیں کیا؟ اچھا دیکھیں یہ بات شاید لوگوں کے ابھی نالج میں نہیں ہے کہ ہماری جنرل پاپولیشن جو ہے وہ کینسر کے بہت زیادہ خطرے سے لاحق ہے. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ماحول کا آلودہ ہونا ہے, پانی کی خرابیاں, اور خاص طور سے ہمارے یہاں پانی میں آلودہ چیزوں کا شامل ہو جانا ہے, خاص طور سے ان ایریاز میں جہاں فیکٹری ایریاز ہیں اور وہاں فیکٹری کا نکلا ہوا فضلہ
چیزوں کو کافی پانی کو کافی زیادہ کنٹیمنیٹ کر دیتا ہے، اور جب وہ پانی پیا جاتا ہے تو وہ جسم کے اندر جا کے بہت ساری ایسی خرابیاں لے آتا ہے جس میں کینسر بھی شامل ہے۔ جو بلیڈر کا کینسر ہے اس کے بارے میں یہ بات بالکل حتمی طور پہ واضح ہے کہ جن لوگوں کا ایکسپوجر ڈائنگ فیکٹری جس میں کہ رنگ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے چمڑے کی فیکٹری ہے یا گھروں کے جو رنگ و روغن بنتے ہیں اس کا جو پروفیشن ہے، پینٹ، گھر میں کیا جانے والا پینٹ ہے، اس کے علاوہ جو کپڑے کی ڈائنگ انڈسٹری ہوتی ہے اس میں جو سبسٹینسز یوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اگر یہی والا فیکٹری کا فضلہ اگر پینے والے پانی میں شامل ہو جائے تو ظاہر ہے جو لوگ پانی پی رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی چیزیں نقصان دہ ہو جاتی ہیں، تو اس کا بہت زیادہ تعلق ہے بلیڈر کے کینسر کے ساتھ۔ بلیڈر کینسر کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو کیسے واضح کیا جائے؟ پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں مجھے پوچھا گیا کہ جی علامات کیا ہوتی ہیں، تو اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے۔ بلیڈر کینسر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پیشاب میں خون آنا۔ پیشاب میں خون آنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، صرف کینسر نہیں ہوتا، انفیکشن کی وجہ سے بھی پیشاب میں خون آ جاتا ہے، پتھری کی وجہ سے بھی خون آ سکتا ہے، لیکن اگر پیشاب میں خون آ رہا ہے تو اس کی ایک وجہ بلیڈر کا کینسر ہو سکتا ہے، مثانے کا کینسر ہو سکتا ہے، اور اس کو لائٹ نہ لیا جائے اور اس کے لیے یورولوجسٹ کو سے ضرور ملا جائے تاکہ وہ اس سے متعلق جو ٹیسٹ ہیں، جو معائنہ ہیں، وہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ آیا اس کے لیے کچھ تدارک کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے یا یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ یہاں میں جو ہے اٹینشن ان کو بھی کروں گی اپنے ساتھ ساتھ کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں جیسے جنرل فزیشینس ہوتے ہیں، جنرلی او پی ڈیز کرتے ہیں، ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو فوراً ایڈریس کریں اور کیسز کو ریکمینڈ کریں یورولوجسٹ کے پاس۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنی ایکسپرٹیز دکھانے کے چکر میں، یا یہ کہ ہم اس کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کچھ ایسا کھا لیا ہو یا یہ ہے ایک دن دوا دے کے دیکھ لی جائے، تو میرا اپنا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں فوراً وہ کیسز جو ہیں وہ ریکمینڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ بہتر ہے کہ کسی کی جان سے نہ کھیلا جائے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے جنرل پریکٹیشنرز کی جو ان کو محسوس کرنی چاہیے، اور وہ کرتے بھی ہیں ڈیفینیٹلی، مگر پھر بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے کچھ ریموٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو زیادہ اٹینشن نہیں کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیسز خراب ہوتے ہیں اور کیسز جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے تو ہمیں بتایا کہ بلیڈر کینسر اور ٹیومر کی یہ چیزیں بتائیں، اور آپ نے کہا کہ پیشاب میں جو ہے آپ کو خون نظر آئے تو ون آف دا سائن جو ہے بلیڈر ٹیومر یا کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ٹیسٹ آپ کرائیں گے، یقیناً یورین ڈی آر کے ساتھ ساتھ یورین کلچر ہوگا، اور کیا کیا ٹیسٹ آپ کراتے ہیں؟ اگر بلیڈر کینسر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے لیے ایک ضروری ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ دوبارہ سے، الٹرا ساؤنڈ میں یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ بلیڈر کینسر جو گروتھ ہے وہ بلیڈر کے اندر ہی موجود ہے یا پھر اس کا کوئی روٹس اوپر کڈنی یا یوریٹر کی طرف بھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہی ٹیومر جو بلیڈر کے اندر موجود ہوتا ہے وہ یوریٹر یعنی گردے کی نالی کے اندر یا کڈنی کا ایک ایریا ہوتا ہے جس کو پیلوس کہا جاتا ہے، وہاں تک بھی موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آگے چل کے اس کے اندر ہمیں سی ٹی اسکین جو کرنا، الٹرا ساؤنڈ کو آپ کے یو بھی کہتے ہیں؟ جی، الٹرا ساؤنڈ کو کے یو بھی کہتے ہیں، کڈنی، یوریٹر اینڈ بلیڈر۔ اور جو سی ٹی اسکین ہوتا ہے اس کو سی ٹی ایبڈومن یا ہول ایبڈومن کہا جاتا ہے، تاکہ وہ یہ پتہ لگے کہ اگر کوئی ٹیومر ہے تو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کا ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی وہی بات آ گئی کہ اگر بلیڈر ٹیومر یا کینسر ہے تو وہ بھی آپ لوگ اسی طرح کیمرہ سے ہی کرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی چیرا نہیں لگتا؟ جی بالکل، یہی بات ہے کہ کوئی چیرا نہیں لگتا، اور مثانے کے اندر معائنہ کرنا یعنی کیمرے کے ذریعے مثانے کو اندر سے دیکھنا، یہ بھی انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے۔ جس طرح الٹرا ساؤنڈ اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹیسٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے، تو سسٹوسکوپی کر کے بلیڈر کے اندر معائنہ کرنا، اس کو یہ بھی اس کی ٹیسٹنگ پارٹ ہے۔ اور بیوٹی یہ ہے کہ جب ہم سسٹوسکوپی کر کے صرف یہ تشخیص کرتے ہیں کہ یہ بلیڈر ٹیومر ہے، اسی وقت اس کو ریسیکٹ کر کے یعنی اس کو نکال بھی دیا جاتا ہے اسی کیمرے کے ذریعے، اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔
تو یہی جو ہے وہ بیوٹی ہے یورولوجی کی کہ جی بہت سارے بڑے بڑے جو بیماریاں ہیں حتیٰ کہ بلیڈر کینسر اس کو بھی بغیر کسی چیرے کے اس میں سے تقریباً 70% مریض ایسے ہوتے ہیں جو بلیڈر ٹیومر ریسیکشن کے بعد کسی بڑے آپریشن کی نوبت نہیں آتی ہے. صحیح بالکل. اور بہت مطلب سمندر کو کوزے میں بند کر دیا آپ لوگوں نے. مطلب ایک 3 جو ہے 6 یا 3 جو ہے 1 سینٹی میٹر جو آپ کہہ رہے ہیں 1 سینٹی میٹر جو ہول کیا جاتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں وہ لیپروسکوپی ہوتی ہے جس میں کہ کڈنی اگر نکالنی پڑے تو اس کے لیے 3 چھوٹے 1 سینٹی میٹر ایچ کے اگر سوراخ کر کے اس کو آپریٹ کر لیا جائے. لیکن بلیڈر کے اندر جو ٹیومر ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے تو کوئی سوراخ نہیں کرنا پڑتا, صرف یورینری پیسج سے کیمرہ ڈال کے اور اسی سے اس کی بھی گنجائش نہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور صرف کیمرے کے ذریعے بلیڈر ٹیومر کو ریسیکٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے. بڑی بات یہ کہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے سرجن ابھی جیسے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے جاری ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو بغیر کسی سرجیکل پروسیجر سے گزرے ہوئے آپ کا کام ہو رہا ہے, اور یہ یقیناً جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے. مطلب آپ کی محنت ہے ڈاکٹر صاحب, جو آپ لوگ اتنا علم حاصل کر کے باہر سے آئے ہیں اور اب کوشش کریں گے ڈیلیور کریں پاکستان میں. تو کوشش کریں اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ضرور اس کو اس حوالے سے دیکھیں اور صحیح یورولوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں, اپنی جانب سے تسلی کریں اپنے ڈاکٹر سے, اور پوری تسلی کے بعد اپنے پروسیس سے گزریں. یہاں پھر پروگرام ڈرائی ہو گیا, لیکن اب میں جو ٹاپک چھیڑنے والی ہوں نا ڈاکٹر صاحب وہ بہت ذرا گڑبڑ والا ٹاپک ہے. اس پہ ذرا بات کرتے ہوئے ہماری قوم ابھی بھی گھبراتی ہے, اور وہ ہے میل انفرٹیلٹی یعنی مردوں میں بانجھ پن. ڈاکٹر صاحب بتائیے, یہ میل انفرٹیلٹی آپ لوگ ڈیل کرتے ہو یورولوجسٹ, یہ کیا ہوتی ہے, کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ جی اس سے دیکھیں یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں مزید ڈیٹیل کی بات کریں, میں تھوڑی سی ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز جو ہمارے یہاں معاشرے میں بہت معیوب سمجھی جاتی ہے بات کرنا, لیکن اس کو میں مختصراً ضرور ٹچ کروں گا, اور وہ ہے میل سیکشول ڈسفنکشن یعنی مردانہ کمزوری. اور نہیں ڈاکٹر صاحب کہاں معیوب سمجھی جاتی ہے, ہر دروازے ہر دکان کے باہر تو لکھی ہوئی ہے, روڈوں پہ جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں. جی بالکل, آپ اگر بس صرف بات نہیں کرتے باقی سب کچھ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. وہ میں پچھلے دنوں کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے پاکستان میں ہر مرد کو 2 میں سے کوئی ایک مرض ہے, یا تو اس کو بواسیر ہے یا پھر مردانہ کمزوری. بالکل, وہ اتنا پروموٹ کیا ہوا ہے اس کو, کیونکہ تقریباً شہر کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی دیوار پہ یہ 2 امراض کے لیے حکیموں کے اشتہارات ضرور لگے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو مردانہ کمزوری جس کو کہا جاتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن, یہ ایک بذات خود ایک اہمیت رکھتی ہے, یہ ایک بیماری ہے اور اس کا باقاعدہ واضح علاج موجود ہے. بالکل. تو برائے مہربانی مرد حضرات جب اس طرح کے مسائل کو فیس کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو حکیم حضرات کے کشتے اور معجون کے مرہون منت نہ چھوڑیں, اس کو پراپرلی ڈائگنوز کرائیں, اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں اور بہتر زندگی گزاریں. جہاں تک مردانہ بانجھ پن کی بات ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی اور اس میں کچھ مسائل ہیں تو اس میں یقیناً ہمارے یہاں سب سے زیادہ رول تو گائنیکالوجسٹ کا آ جاتا ہے, جو زنانہ ڈاکٹر ہوتی ہیں, وہ خواتین کو چیک کرتی ہیں اور ان کے معاملات کو ڈیل کرتی ہیں, ٹریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ یقیناً ایک ایسپیکٹ ہے ضرور, لیکن اس میں مرد کا ان کی وجہ بننا بانجھ پن میں وہ بھی ایک واضح اور اٹل حقیقت ہے جو موجود ہے اور لوگوں کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اگر اس طرح کے معاملات اگر شادی کے بعد 2 سال کا وقت گزر چکا اور لوگ اگر کپل جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں, اگر مرد اور عورت اگر ساتھ رہتے ہیں اور اگر 2 سال کا وقت گزر چکا ہے شادی کو اور پریگننسی نہیں ہو رہی ہے, تو لازمی ہے کہ اس کے لیے مناسب طریقے سے مناسب جگہ پہ علاج ڈھونڈا جائے. خواتین جو ہیں گائنیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کریں اور مرد حضرات جو ہیں وہ یورولوجسٹ سے ملیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں. اور یہ بڑا
بڑا ٹریٹیبل، اگر مرد حضرات کی وجہ سے اگر وہ انفرٹیلیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے تو بہت ہی ٹریٹیبل آپشن موجود ہے، اور مکمل طور پہ یہ علاج ممکن ہے اس کا. صحیح، بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ علاج تو اس کا موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مرد اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے، جبکہ ایک سے زیادہ سا ہمارا ایک سیمن انالیسس ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. خواتین کو تو ہر جگہ سے گزار دیا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے مردوں پہ تو نہ گھر کی خواتین، اب ان کے گھر کی خواتین ماننے کو تیار ہوتی ہیں اس بات پہ، نہ وہ خود اس بات پہ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو ایسے کیسز میں آپ کس طرح پیشنٹ کو کاؤنسل کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، دنیا میں کہیں جہاں پر بھی انفرٹیلیٹی کے معاملات ٹریٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک عورت کا علاج نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک کپل کا علاج ہوتا ہے. ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس میں سب سے بالکل آپ نے صحیح یہ بات کہی کہ اس میں جو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مرد کا سیمن انالیسز ہوتا ہے، کہ جس سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جی اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا مرد کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ معاملات بالکل نارمل ہیں اور اب مزید جو سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ خاتون کے ہونے چاہیے. تو بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اگر وہ کر لیا جائے، صرف ایک سادہ سا ٹیسٹ کر لیا جائے تو پھر کسی اور ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کی، اگر وہ نارمل آ جاتا ہے. تو جہاں پر بھی بانجھ پن کی بات آتی ہے تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے. گھر کے بوڑھے اور جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے یہاں کوئی شادی شدہ کپل ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، شادی سے تقریباً 1.5-2 سال گزر چکے ہیں، اور اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کپل کو، دونوں مرد اور عورت کو علاج کی ضرورت ہے، کہ صرف عورت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا مناسب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے پاس اگر کیسز آتے ہیں جیسے جس میں سیمن انالیسس کا میں ڈس فنکشن شو ہو رہا ہے، کہیں کوئی بھی اب نارملٹی ہے، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیدائشی ہی پرابلم چل رہا ہوتا ہے جو کہ نہ گھر والے سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر دوسرے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کیجیے گا. جی دیکھیں، یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ گو کہ اس کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ پیدائشی نقص موجود ہو مرد میں، اور اس کو یا تو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہو یا پھر وہ ٹریٹیبل نہ ہو. ٹھیک ہے. گو کہ اس کے جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت ہی شاذ و نادر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک پاسبلٹی تو ہوتی ہے کہ یہ صورتحال ہو. تو اس کا جو معاملات آگے چلتے ہیں وہ شروعاتی ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ لگتے ہیں. شروعاتی ٹیسٹ میں پہلے ڈاکٹر کا دیکھنا، یورولوجسٹ کا دیکھنا، اور اس کے بعد سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کرنا، اور اس کی روشنی میں پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ کس نوعیت کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کیسز ٹریٹیبل ہوتے ہیں؟ نارملی جو تھوڑے بہت ڈس فنکشنز ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ ایرکٹائل ڈس فنکشنز ہیں، وہ تو ٹریٹیبل ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر سیمن انالیسس میں جو کمی بیشیاں ہیں تو وہ کیا ٹریٹیبل ہوتی ہیں؟ جی، جیسے میں نے کہا کہ صرف چند ایک نہیں، اس میں سے میجورٹی ایسے ہوتے ہیں جو ٹریٹیبل ہوتے ہیں. بہت ہی شاذ و نادر کوئی ایسا کوئی کیس ہو جس میں اس کی ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے، تو وہ بہت ہی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. ادروائز یہ بہت ہی ٹریٹیبل سچویشنز ہوتی ہیں. پھر ہمیں وہ کازز بتائیں جن کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں. دیکھیں، سیمن انالیسز میں مردانہ جراثیم کا کم ہونا یا ان کی کوالٹی اچھی نہ ہونا، وہ اس میں ایک جو عمل دخل ہوتا ہے وہ مرد کے پروفیشن کا ہوتا ہے. جو حضرات بھٹیوں میں کام کرتے ہیں، گرم جگہوں پہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو کئی گھنٹے گرم جگہوں پہ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، یا لانگ ڈسٹینس کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں، وہ کئی گھنٹے مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور
اور ان کی جو ڈرگ کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. صحیح. ایسی صورت میں جو ٹیسٹس کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے, وہ اس میں کچھ خرابی آ جاتی ہے. صحیح. تو وہ تو کچھ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جب وہ اس پروفیشن سے نکل آتے ہیں تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم مریض کا معائنہ کرتے ہیں تو کچھ ٹریٹیبل سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, جیسے جس کو ہم ویریکوز وینز کہا جاتا ہے, کہ جی اس میں بھی معاملات معمولی سے آپریشن کے ذریعے وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں اور مستقل طور پہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک وائڈ ورائٹی ہے کیسز کی, جس کو معائنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. یا میرے پاس سوال ہے مسز انیلا کا, وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے بچے کو کی ٹیسٹس میں پانی اتر آیا تھا, عمر اس کی 7 سال تھی, اس کا سرجری ہوئی ان کی, اور اب وہ سب کچھ تو ویسے ٹھیک ہے, ڈاکٹرز تو کہتے ہیں, لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے جا کے انفرٹیلٹی کریٹ کر جائے. تو کیا ایسا پاسبل ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیں, جو ٹیسٹس کے اراؤنڈ پانی جمع ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہائیڈروسیل. ہائیڈروسیل کا اور ٹیسٹیکولر فنکشنز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپریشن کر دیا گیا, مجھے امید ہے جس نے بھی کیا ہے وہ اچھے ہی سرجن ہوں گے اور انہوں نے احتیاط کے ساتھ وہ آپریشن کیا ہوگا. لیکن اگر اس کی بچے کی عمر 7 سال ہے تو برائے مہربانی آپ بے فکر رہیں. اس وقت ہائیڈروسیل صحیح وقت پہ ٹریٹ ہو گیا ہے, اور بے شمار بچوں میں ہائیڈروسیل ہوتا ہے, اس کے آپریشنز ہو جاتے ہیں. اسی عمر میں کر دینے چاہیے جس عمر میں آپ کے بچے کا آپریشن ہوا ہے, اور اس کا ٹیسٹیز کے فنکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. تو ایز لانگ ایز ٹیسٹیز اپنی جگہ موجود ہیں, ہاں جو پیدائشی طور پہ ٹیسٹیز نیچے نہیں آئے ہوتے اور جسم کے اندر والے حصے پہ موجود ہوتے ہیں, جسے انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز کہا جاتا ہے, اگر وہ صورتحال ہے تو وہ آگے چل کے انفرٹیلٹی کا باعث ضرور بن سکتی ہے. لیکن اگر ہائیڈروسیل کی سرجری ہوئی ہے تو وہ ٹیسٹیز کے فنکشن کو خراب نہیں کرتی ہے. اچھا. یہ بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ڈے بائی ڈے جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے, میں نے نوٹ کیا اس کی ٹیسٹیز کا سائز جس کی سرجری ہوئی ہے وہ شرنک ہے, تھوڑی چھوٹی ہے, اس لیے میں تھوڑی فکر مند ہوں. اچھا دیکھیں, یہ بڑا انڈیویجول کیس جس طرح بات کر رہی ہیں, اور آئی ایم شیور کہ جس بھی ڈاکٹر نے, جس سرجن نے اس کو آپریٹ کیا انہوں نے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھا بھی ہوگا. اگر ایک طرف کا ٹیسٹس چھوٹا ہے اور ایک طرف کا نارمل سائز ہے تو پھر میں آپ کو تسلی اسی لیے دوں گا کہ ایک طرف کا ٹیسٹس, جس طرح اللہ نے ہمیں گردے 2 دیے ہیں, کہ اگر ایک گردہ کسی وجہ سے نکال بھی دیا جائے تو ایک گردہ ہماری نارمل جسمانی معاملات کو چلانے کے لیے کافی ہے. خدا اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے اور ایک آنکھ نارمل کام کرتی ہو تو وہ زندگی کے تمام کام اپنے نارمل طریقے سے کرتا رہے گا. آنکھ بے شک اس کی خراب ہوگی لیکن اس کو اپنے زندگی کے کام کرنے میں, اپنے نارمل زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح سے ٹیسٹیز بھی جو ہیں وہ ایک ٹیسٹیز اتنا نارمل فنکشن دے دیتا ہے کہ اس کو اپنی جو میریٹل لائف ہے اس لحاظ سے کوئی تکلیف نہیں ہونے والی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ٹیسٹس کسی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ اپنی نارمل سیکشول لائف اور نارمل فادرنگ رسپانسبلٹیز پوری کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ اب ٹاپک کیسا چھڑا اور کیسے سوال آ رہے ہیں, دیکھیں یہ سن بھی رہے ہیں لوگ اور سوال بھی بھیج رہے ہیں. ہمارے لوگ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں لیکن واضح تو کھل کے وہی بات ہے نا کہ دیوار پہ تو لکھ دیتے ہیں, بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہاں بولنے کی بات آئی, اب آسانی ہو گئی ہے کہ واٹس ایپ یا ٹیکسٹ فارم میں چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس. یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی سیمن انالیسز میں سیمن کی جو میل جراثیم کی تعداد ہے, جو اسپرمز کی تعداد ہے, وہ 0 ہے. جی یہ وہ سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں یورولوجسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے. صرف تعداد کا 0 ہونا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ اور کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جس کو ساتھ میں دیکھا جاتا ہے. اگر ٹیسٹیز نارمل ہیں اور صرف اس نالیوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو بے شک اگر وہ کاؤنٹ ان کا 0 آتا ہے, لیکن ان میں فرٹیلیٹی ہونے کے 100% چانسز موجود ہیں. اس کا طریقہ کوئی اور استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہ رکاوٹ کی وجہ سے تو رکاوٹ کو بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے اور نیچرل طریقے سے بھی پریگننسی ہو سکتی ہے. لیکن مکمل طور پہ ٹریٹیبل سچویشنز ہو سکتی ہیں, البتہ اگر دونوں ٹیسٹیز کا سائز اسمال ہے یا ان کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بالکل
سافٹ ہیں تو ایسی صورت میں اس چیز کا ممکن ہے کہ وہ ان کے ٹیسٹیز کام نہ کر رہے ہوں. اس میں رول یہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر سیمن انالیسس میں 0 کاؤنٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہارمونل پروفائل چیک کیا جاتا ہے جس میں کہ FSH اور LH کا میجر رول ہوتا ہے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا ان کے اگر ٹیسٹیز فیلئر ہیں یعنی کمپلیٹ ناکارہ ہیں یا اس میں کوئی رمق باقی ہے, تاکہ اس کا کوئی اور طریقے سے پریگننسی کے لیے راہ بنائی جائے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دیر ہے اندیر نہیں ہے, کوئی نہ کوئی واسطہ بن جاتا ہے اگر دل سے دعا کی جائے اور اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. لیکن اگر نہیں بھی بنتی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بہتری رکھی ہوگی آپ کے لیے. لیکن اس میں ایک ضروری بات میں ضرور بتانا چاہوں گا, دو اہم نکات ضرور سمجھ لیں. ہمارے یہاں کیونکہ ہم یورولوجی کی فیلڈ میں ہیں, ہمیں صبح شام اس طرح کے پیشنٹس دیکھنے پڑتے ہیں. ابھی شادی کو 6 مہینے 8 مہینے نہیں ہوئے ہوتے تو بعض دفعہ کپلز آ جاتے ہیں کہ جی گھروں کے بڑے جو ہے نا وہ یہ فکر مند ہے کہ جی کہ ابھی تک پریگننسی کیوں نہیں ہوئی. تو برائے مہربانی اس چیز کو سمجھیں کہ کم سے کم 2 سال کا ٹائم دیں اس کپل کو کہ اگر پریگننسی نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد اس علاج کی ضرورت پڑتی ہے. گو کہ اب وہ جو 2 سال کا پیریڈ ہے اس کو بعض اسٹڈیز میں 1.5 سال اور 1 سال پہ بھی لے کر آ گئے ہیں, لیکن 2 سال بڑا مناسب ٹائم ہے اس کپل کو دیں تاکہ وہ یہ بات کا پورا اندازہ ہو کہ اس کو اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جی فرٹیلیٹی نہیں ہو رہی ہے, پریگننسی نہیں ہو رہی ہے, تو یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کی ایج جو ہے وہ 30 سال کے اندر اگر ہو تو, اور مرد حضرات میں اگر اس کی کمزوری کسی بھی حوالے سے کمزوری موجود ہے تو خواتین کو یہ چاہیے کہ 30 سال سے پہلے اس کا یعنی خاتون کی عمر 30 سال پہنچنے سے پہلے اس علاج کی طرف آ جائیں, جس کو آرٹیفیشل طریقہ کہتے ہیں یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں یا IVF کہتے ہیں, اسی کہا جاتا ہے کہ اس علاج کی طرف آ جائیں. کیونکہ اگر خاتون کی عمر 30 سال کو کراس کر جائے تو پھر تمام وسائل لاگو کرتے ہوئے بھی پریگننسی ہونے کے چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر پریگننسی ہونے میں 2 سال کا وقت گزر چکا ہے اور اگر خاتون کی عمر اس وقت بھی 25 کے اراؤنڈ ہے تو یورولوجسٹ کو ضرور انوالو کر لیا جائے کہ اگر کوئی تدارک کرنا ہے یا کسی قسم کی ٹریٹمنٹ انوالو کرنی ہے تو وہ وقت پہ اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. سوال تو بے تحاشا ہیں اور بہت سارے ہیں, مگر یہاں میرے پروگرام میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں جس کو میں بہت اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جتنی سرجریز آپ نے بتائیں جو بغیر چرا لگے ہوتی ہیں, یہ سوال بھی آ گیا ہے میرے پاس, ان کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے, مطلب اتنی افورڈیبل ہوتی ہے کیا ہر کوئی کروا سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی جو سرجریز ہیں ان کی کاسٹ کوئی بہت زیادہ ہائی فائی ہوگی. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اوپن سرجری اگر اسٹون کی کراتے ہیں اس میں جتنے دن آپ کو ہاسپٹلائزیشن کرنی پڑتی ہے, جتنے دن آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور جتنا اس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑتا ہے, اس سے اگر اس ساری چیزوں کو اگر کاسٹ میں شامل کر لیا جائے تو اس کے مقابلے میں بہت کم کاسٹ آپ کو پڑے گی اگر یہ کی ہول سرجریز کرائی جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیرا آپ کو لگ جاتا ہے اس کے اثرات آپ کی لائف پہ پوری زندگی قائم رہتے ہیں. تو کاسٹ کا اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنیک, یہ سرجیکل اسکلس کی بات ہے. اور جو اس کے لیے جو ایکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ اگر ہر ہاسپٹل میں نہیں تو کراچی کے بہت سارے کافی زیادہ ہاسپٹلز ایسے ہیں جس میں اس کا ایکوپمنٹس اویلیبل ہیں اور ایکسپرٹیز اویلیبل ہیں. بالکل. تو آپ اگر آپ اوپن سرجری کا یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سستی ہو جائے گی اور اینڈوسکوپک سرجریز مہنگی ہوتی ہیں تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. لوگ یہی سوچ کے علاج دیر سے کرواتے ہیں اور گردے کے فنکشن کھو بیٹھتے ہیں. اس چیز کو بلا وجہ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے کلیئر کر لی جائے.
بہت زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ واقعی یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ علاج مہنگے ہوتے ہیں. ہمارے چینل پہ اس پروگرام کے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اور ان لوگوں کو یہاں لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ آپ سے وہ کھل کے بات کر سکیں اور آپ ان سے کھل کے سوال پوچھ سکیں. اور یقیناً آج کے سوال جواب کے اس پارٹیسپیشن میں آپ لوگوں نے بہت ساری معلومات حاصل کی ہوگی اور اسپیشلی اس سرجری کے حوالے سے کہ یہ اتنی ریزنیبل ہے کہ زیادہ تر بہت آسانی سے آپ اس کو جو ہے کروا سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے اندر اگر یہ پرابلم ہے اور تکلیف ہے تو علاج تو کروانا ہے, تو کیوں نہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ جا کے صحیح ڈائگنوسس کے ساتھ علاج کرائیں. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں, ہم اس کو اتنا لیٹ نہ کر دیں کہ وہ پھر ہمارے لیے ریگریٹ ہی رہ جائے. تو یہاں پروگرام کا وقت بہت تیزی سے اپنے اختتام کی جانب ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی سارے, میں ہمیشہ ہر ڈاکٹر صاحب سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب جو تھے یا جو بریفنگ تھی وہ ساری ہمارے لیے ایک میسج تھی. پھر بھی ایک جرنل میسج عید کے حوالے سے اسپیشلی آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے لسنرز کے لیے. اچھا, تو یقیناً یہ ہمارے لسنرز کے لیے بڑی ویلیویبل ہو جائے گی کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک تو ٹائم بھی اتنا سارا دیا, پلس جو ہے آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لسنرز کے لیے سارا ٹائم بھی دیا, اتنی ساری باتوں کے جواب بھی دیے ہمارے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو طریقے بتائے کہ کس طرح کے کھانے کھانے چاہیے, کس طرح کے کھانے ہونے چاہیے, وہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی. اور آج کل کا دور جو کہ کرونا کا دور ہے, آج میں نے صبح بات نہیں کی کرونا پہ, بالکل اپنی ویکسینز اگر آپ نے نہیں لگوائی ہیں تو ضرور لگوا لیجئے, اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کیجئے, ریسٹ آپ جو ہے اللہ پہ چھوڑیے. لیکن ساتھ ساتھ عید کا موقع ہے, SOPs کا خیال رکھے گا اور پورے اعتماد کے ساتھ عید منائیے, لیکن SOPs کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بد پرہیزی نہیں ہونی چاہیے, ماسک بھی لگا ہوا ہونا چاہیے. اپنے جانوروں کے پاس بھی جائیں تو مکمل طریقے سے واپسی پر اپنے آپ کو سینیٹائز کریں تاکہ آپ ان کے جراثیم سے انوالو نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی میسج؟ ویسے زیادہ تر اب تو کرونا کی وجہ سے بہت سارے ڈاکٹرز, بلکہ سارے ہی ڈاکٹر ویڈیو کنسلٹیشن پر بھی اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ جس ڈاکٹر کو بھی چاہیں دیکھ سکتے ہیں آپ نیٹ پر جا کے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج؟ جی, آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسج ضرور دینا چاہیں گے کہ کیونکہ لوگوں کے لیے کراچی میں یا کراچی سے باہر جو اندرون سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, ان کے لیے یہ بات بہت دشوار ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکے. آج کل کے وقت میں جو ٹیکنالوجی کا اور بہت آسانی سے اویلیبل ٹیکنالوجی کا جو وقت موجود ہے, کا آپشن موجود ہے, تو میں اور بہت سارے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ویڈیو کنسلٹیشنز دور دراز کے مریضوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ کے جو بھی پرابلمز ہوں, صرف آنے جانے کی تکلیف کی وجہ سے اس کو ڈیلے نہ کریں, ویڈیو کنسلٹیشنز پہ بے شک ہم سے کانٹیکٹ کریں, اور تاکہ آپ کی جو امراض ہیں اس کو وقت پہ ٹریٹ کیا جا سکے اور آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکے. بالکل. اور ساتھ ساتھ عید کے حوالے سے اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے گا, ایک دفعہ پھر کہہ دیجیے ڈاکٹر صاحب, بہت ضروری ہے یہ. جی, عید پہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, ضرور انجوائے کریں. یہ تہوار انجوائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال کوئی دوسرا آدمی نہ کے نہیں رکھے گا, نہ آپ کے گھر والے رکھیں گے. آپ کو خود ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کھانا پینا جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے جو آپ کے صحت کے لیے اہمیت رکھتا ہے. کھائیں, لیکن جیسے ڈاکٹر سائرہ نے بتایا کہ اعتدال کے ساتھ, اور اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وقت پہ ڈاکٹروں سے ضرور کانٹیکٹ کر لیں. یہاں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو ہوتا ہے. چلتے چلتے آپ کو ایک اچھا سا سانگ بھی سناؤں گی, اور دھماکے دار سانگ ہوگا وہ, اور اس میں آپ یقیناً انجوائے کریں گے. سانگ کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اپنے گرد و اطراف کا بہت خیال رکھیے گا, SOPs کا خیال رکھیے گا, اور اپنے جانوروں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, کل صبح عید ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سب اپنی نماز کے بعد جو ہے جانور ذبح کریں گے, پھر اچھے کھانے کھائیں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا پیٹ سمجھ کے کھانا ہے. اور میری اور ڈاکٹر صاحب کی جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ.